बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 मौज़ूआत हैं। एक तो अमेरिका का एक नया हमला शुरू होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जो मुख्तसर होगा लेकिन बहुत फैटल होगा, और इसके लिए सेंटकॉम ने प्लानिंग भी पूरी कर ली है और सदर ट्रंप को उसका नक्शा भी दे दिया है कि किस तरह हमले किए जाएंगे। और ईरान के अंदर की सूरत हाल क्या है, कितने कारखाने बंद हो गए, कितने लाख लोग बेरोज़गार अब तक हो चुके हैं। और दूसरा मौजू हमारा होगा अमीर जमात इस्लामी का एक बयान है। बयान बड़ा अच्छा है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, लेकिन हमने देखना है कि माजी में अमेरिका ने हमें कभी फ़ायदा भी पहुंचाया या सिर्फ नुकसान ही पहुंचाया। तो इस पर हम बात करेंगे। और आपके इल्म में है कि पाकिस्तान की तकरीबन तमाम मजहबी और दीनी जमातें अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं और अमेरिका को पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 कहती आ रही हैं। तीसरा मौजू पाकिस्तानी सियासत के हवाले से है कि इमरान खान की जेल में क्या हालत है। कहा जाता है कि बहुत बुरी सूरत हाल से दो चार हैं, और मुझे इस पर एक तबसरा भी करना है कि जब इमरान खान गिरफ़्तार नहीं हुआ था लेकिन उस तक ये ख़बरें पहुंच रही थी कि वो गिरफ़्तार हो जाएगा, तो उसने एक बयान दिया था कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया तो जेल के अंदर जाकर मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा। तो इस धमकी का या इस पेशगोई का हम जायज़ा लेंगे कि क्या वाकई वो जेल के अंदर जाकर ख़तरनाक साबित हुआ या नहीं। तो ये 3 मरकज़ी मौज़ूआत हैं। तो सर फ़हरिस्त अमेरिका मुज़ाकरात की जो डेडलाइन थी वो ख़त्म हो गई। उसके बाद सदर ट्रंप ने उसमें गैर मुअय्यना तोसीह कर दी और उसके बाद से अब तक खामोशी है। लेकिन आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी जो अमेरिका ने कर रखी है, उसके असरात ईरान को जंग से ज़्यादा महसूस हो रहे हैं। और आप इसका अंदाज़ा ईरान के स्पीकर जनाब कालीबाफ के उस बयान से भी लगा सकते हैं कि अमेरिका अब हमें अंदरूनी तौर पर तबाह कर रहा है, यानी कि सूरत हाल ईरान के लिए बहुत तशवीशनाक है। और फिर नायब वज़ीर ख़ारजा, उनके जो खानज़ादा है, ये क्या नाम है उनका, नायब वज़ीर ख़ारजा ख़तीबज़ादा का बयान सामने आया कि अमेरिका को ये बात समझनी चाहिए कि तनाज़े का हल जंग में नहीं बल्कि मुज़ाकरात में है। यानी कि इसमें भी आपको एक लाशऊरी झलक नज़र आती है कि अमेरिका दोबारा जंग ना करे। लेकिन सूरत हाल क्या है कि पासदारान इनकलाब उन मरकज़ी मुतालबात पर आने के लिए तैयार ही नहीं है जो अमेरिका की बुनियादी शर्त है कि यूरेनियम की अफजूदगी ख़त्म की जाए, अफजूदा यूरेनियम किसी के हवाले किया जाए और आबनाए हुर्मुज़ खोली जाए। और अब तो बैलिस्टिक मिज़ाइलों का मामला भी दोबारा इसमें शामिल हो गया। तो बहरहाल इतलात ये हैं कि अमेरिका ने एक नया हमला शुरू करने का फ़ैसला किया है। अब वसूख से नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो क़यास रही है वो ये है कि कल का दिन या परसों का दिन ईरान के लिए एक मरतबा फिर ख़तरनाक साबित हो सकता है, यानी अमेरिका के हमले शुरू हो सकते हैं। और इस सिलसिले में सेंटकॉम ने एक पूरा नक्शा जंग का कि नए सिरे से जो हमले इस मरतबा किए जाएंगे वो कैसे किए जाएंगे। और इस हवाले से ख़तरनाक बात ये भी हुई है कि अमेरिका ने इस जंग में जो अब वो करेगा, अगर उसने की, तो उसमें एक नए किस्म के सुपर सोनिक मिज़ाइल इस्तेमाल किए जाएंगे जो ईरान के उन अहदाफ को निशाना बनाएंगे जो ज़ेर ज़मीन वाक़े हैं। तो इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि पिछली जंग के पिछले दौर में जो बरसर ज़मीन ईरान का जो भी दिफाई नेटवर्क था वो सारे का सारा तबाह हो गया, लेकिन उसके जो ज़ेर ज़मीन मिज़ाइल लॉन्चर हैं, मिज़ाइल के स्टोर हैं, वो महफूज हैं या उनकी एक बड़ी तादाद महफूज है, जिनको अब इस जंग में तबाह किया जाएगा। तो ये डार्क ईगल्स नाम के सुपरसोनिक मिज़ाइल हैं जो आवाज़ से 5 गुना ज़्यादा रफ्तार के साथ सफ़र करते हैं। यानी अगर ये खलीज ओमान से चलाए गए तो ये चंद सेकंड के अंदर अंदर अपने निशाने पर जा गिरेंगे, और इनको गिराना किसी मुल्क के लिए भी तकरीबन नामुमकिन होगा, क्योंकि इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि ये जवाबी कार्रवाई की मोहलत ही नहीं देगा। तो बहुत ही बड़े किस्म के हथियार अमेरिका ने इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया है।
دوسری طرف ایران نے یہ ایک بیان جاری کیا ہے کہ اگر ان کی نیوی کے جو کمانڈر ہے، وہ نیوی تو ان کی خیر موجود نہیں ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ ان کی چھوٹی کشتیاں ہیں جو بڑی تیز رفتاری سے سفر کرتی ہیں اور بڑے بڑے بحری جہازوں کو ہٹ کر سکتی ہیں۔ 12 دن ہو گئے ہرمز کی ناکہ بندی کو اور ایران کے جہاز نہیں جا سکے۔ شروع میں کچھ جہاز نکلے، لیکن اب یہ ایک رپورٹ ہے کہ ایران کے تیل کی برآمدات تقریباً ختم ہو چکی ہیں بالکل، یعنی ایران کا کوئی تیل باہر نہیں جا رہا۔ یہ 12 دن میں، شروع کے دنوں میں کوئی 20% کے قریب انہوں نے تیل بھیجا، اس کے بعد یہ کوئی تیل نہیں بھیج سکے۔ تو یہ جو جہاز ہیں یہ ایرانی علاقے کے سرے پر موجود ہیں۔ امریکہ کے جہاز ایرانی سمندر کی حدود کے بالکل سرے پر یہ موجود ہیں اور وہاں انہوں نے ناکے لگائے ہوئے ہیں، لیکن یہ کشتیاں جن کو سوسائڈ کشتیاں بھی کہا جاتا ہے، سوسائڈ بوٹس یا کس طرح کا کوئی اور نام بھی اس کو دیا گیا ہے، وہ ابھی تک انہوں نے کسی امریکی جہاز کو نقصان نہیں پہنچایا۔ لیکن ایرانی نیوی نے بہرحال یہ اعلان کیا ہے کہ اگر اس مرتبہ جنگ ہوئی تو ہم سمندر میں خطرناک ترین ہتھیاروں کا استعمال کریں گے، یعنی وہ ہتھیار جو امریکہ کو ڈرا دیں گے، بہت ہی خوفناک قسم کے ہتھیار ہوں گے۔ تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ ایران اپنی اس دھمکی پر کیسے عمل کرتا ہے، کیونکہ اب تک تو ایران امریکہ کے کسی جہاز کو کوئی بھی نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ہاں، امریکہ کے اڈے اس نے ضرور تباہ کیے ہیں۔ اور پھر ایک بیان ایران کی طرف سے اور آیا ہے کہ اگر اس مرتبہ جنگ ہوئی تو ہم امریکہ کے اڈوں پر دیر تک، یعنی طویل المیعاد بنیادوں پر حملے کرتے رہیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب امریکہ کے اتنے اڈے وہاں کام ہی نہیں کر رہے، کچھ اڈے بند کر دیے گئے ہیں، وہاں ان کا ملبہ موجود ہے، عمارتیں موجود ہیں اور شاید کچھ ساز و سامان بھی موجود ہو، لیکن وہاں سے طیارے، راکٹ، میزائل وغیرہ ہٹا لیے گئے ہیں اور عملاً وہ اڈے ختم ہو چکے ہیں۔ اور اب امریکہ نے، جیسا کہ ہم 2-3 اس سے پہلے ولاگز میں ڈسکس کر چکے ہیں، کہ امریکہ نے اپنی زیادہ مورچہ بندی جو ہے وہ سمندری جہازوں پر کی ہے۔ سمندری جہازوں سے یاد آیا کہ امریکہ کا ایک جو جیرلڈ فورڈ جہاز تھا، اس کے بارے میں کل یہ خبر چلی کہ وہ واپس بلا لیا گیا ہے مرمت کے لیے۔ تو اس خبر سے پوری دنیا میں یہ قیاس آرائی پھیلی کہ شاید اب امریکہ جنگ کی بساط لپیٹ کر واپس جانا چاہتا ہے۔ یہ بہت بڑی، اگر یہ خبر صحیح ہوتی تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی۔ اس خبر میں جس سورس کا حوالہ دیا گیا تھا وہ تھا امریکی ڈیفنس فورسز کے یا ڈیفنس سرکلز کے کچھ 2 افسر، کس محکمے سے، دفاع کے کس محکمے سے یہ نہیں بتایا گیا، لیکن 2 افسر۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ ہوائی ثابت ہوگی، اور ہوائی کے بارے میں ایک شعر ہے نا کہ یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، تو یہاں پتہ چلا کہ یہ ہوائی کسی جرمن نے اڑائی ہوگی، یعنی یہ جرمن نیوز ایجنسی کی خبر تھی جو کہ غلط تھی۔ جیرلڈ فورڈ نہ صرف بدستور بحیرہ الکلزم کی اپنی پوزیشننگ پر موجود ہے، بلکہ اس پر رکھے جانے والے جہازوں، ہوائی جہازوں کی، فائٹر جہازوں کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی ہے، اور وہ بحیرہ الکلزم میں اپنی جگہ پر موجود ہے۔ بحیرہ الکلزم کے بالکل سینٹر میں، شمالی یمن سے 200-250 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ موجود ہے، لیکن حوثیوں نے ابھی تک اس پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ حالانکہ اگر ان کے پاس میزائل ہیں، چھوٹی مار کرنے والے، یعنی 200-250-300 کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائل ان کے پاس ہیں، تو جیرلڈ فورڈ ان کے لیے بہت اچھا، بہت بڑا نشانہ بن سکتا ہے، بلکہ بہت بڑی ٹرافی بن سکتا ہے، لیکن وہ نہیں ہے۔ تو یہ خبر غلط ثابت ہوئی۔ یہاں میں ضمنی طور پر بتا دوں کہ جرمن قوم کی اکثریت امریکہ کو پسند نہیں کرتی، آج کے حالات کی وجہ سے نہیں، شروع سے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ نے جرمنی پر بمباری نہ کی ہوتی تو جرمنی دوسری جنگ عظیم میں فاتح بن کر ابھرتا، کیونکہ یہ امریکی بمباری تھی جس نے جرمنوں کا تمام صنعتی ڈھانچہ برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ جرمنی کا ایک شہر ہے سٹریسبرگ، اس پر اتنی زیادہ بمباری کی گئی کہ وہ 30-35 لاکھ آبادی کا شہر تھا، اور جرمنوں یا یورپ کے جو شہر ہے وہ 30-35 لاکھ آبادی کے شہر ہمارے شہروں سے، ہمارے 35 لاکھ کی آبادی والے شہروں کی طرح نہیں ہوتے، وہ بہت پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے بڑے مکان، بڑی بڑی عمارتیں، چوڑی سڑکیں۔ تو اس شہر کی ایک بھی عمارت اس بمباری سے نہیں بچ سکی، یعنی 100% شہر، اتنا بڑا شہر، 100% شہر اس بمباری سے تباہ ہو گیا۔ اور یہی حال امریکی بمباری نے برلن کا کیا، فرینکفرٹ کا کیا،
اور برن کا کیا، اور جتنے بھی جرمنی کے بڑے بڑے شہر تھے صنعتی تجارتی ان سب کو اس نے تباہ کر دیا، اور ان کی فوجیں تباہ کر دی، ان کی چھاؤنیاں اڑا دیں، اور اس کے بعد جرمنی کی فوج جنگ کرنے کے قابل نہیں رہی، اور پھر جب جنگ ختم ہوئی تو امریکہ نے جرمنی کی تقسیم کر دی، 1/3 جو تھا وہ سوویت یونین کے حوالے کر دیا، اور 2/3 اس نے اپنے قبضے میں رکھا، اور آنے والے 2-3 اشروں تک جرمنی جو تھا وہ امریکہ کے قبضے میں رہا یا امریکہ کی نگرانی میں رہا۔ تو جرمن قوم یہ سمجھتی ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں ہمیں جو تباہی دیکھنا پڑی اور جو ذلت ہمیں ملی اس کا ذمہ دار امریکہ ہے، اور امریکہ کے لیے جرمنی میں کبھی بھی اچھے جذبات نہیں رہے۔ فرانس کا معاملہ مختلف ہے، کیونکہ فرانس میں آدھے سے زیادہ رقبے پر جرمنوں کا قبضہ تھا، وہاں اس نے فرانسیسیوں ہی کی حکومت قائم کر دی جس کو وشی سرکار کہا جاتا ہے۔ تو امریکی جلغار جب کامیاب ہوئی تو فرانس کا یہ آدھا حصہ بھی جرمنوں کے قبضے سے آزاد ہو گیا۔ تو فرانس والے تو امریکہ کو اپنا محسن مانتے ہیں، اگرچہ اس وقت فرانس کی حکومت جو ہے وہ امریکہ کا ساتھ نہیں دے رہی، لیکن وہاں امریکہ کے لیے گڈ ول موجود ہے۔ اس کے برعکس جرمنی میں امریکہ کے لیے کوئی گڈ ول کبھی نہیں رہی۔ تو خیر، اچھا، اب ایران کے اندر کی صورتحال بالکل مختصر انداز میں، ایک تو یہ ہے کہ ایران کے جو پیٹرو کمپلیکس سے متعلقہ جتنے بھی کارخانے ہیں وہ سارے کے سارے بند ہو چکے ہیں، کیمیائی کارخانے سارے کے سارے بند ہو چکے ہیں، اور یہ جو بجلی کا سامان بناتے ہیں، مثلا بلب ہو گیا، پنکھے ہو گئے، فریجیں وغیرہ نہیں، جو گھروں میں بجلی تنصیب ہوتی ہے تو اس حوالے سے جو سامان ہوتا ہے نا، سوئچ ہو گئے، یہ سارے سامان بنانے والے کارخانے بند ہو چکے ہیں۔ ڈیری کی صنعت تقریباً آدھی سے زیادہ ختم ہو چکی ہے، کیونکہ ڈیری میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہے پیٹرو کیمیکلز کی یا خوراک کی یا بہت ساری ان کی متعلقات ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری نہیں دستیاب ہو رہی، تو ڈیری کی صنعت بند ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے دودھ اور گوشت دونوں کی قلت پیدا ہو گئی ہے، اور ان کی قیمت میں تقریباً 60% اضافہ ہو گیا۔ 60% اضافے کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز 200 روپے کی ملتی تھی اب وہ 360 کی ملے گی یا 330 روپے کی ملے گی، کوئی اس طرح کا رف ایسٹیمیٹ بنتا ہے۔ اور پھر کاشان کا شہر بالکل اجڑ گیا ہے، کیونکہ کاشان شہر دنیا بھر میں قالین سازی کا سب سے بڑا مرکز تھا، اور ایران کے تقریباً سارے قالین سازی کے کارخانے جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے وہ کاشان میں ہے، اور اس کی جو زمینی برآمدات ہیں ان میں ایک بڑا حصہ اس کا تھا قالینوں کا۔ تو یہ قالینوں کی صنعت 100% بند ہو گئی، جس کی وجہ سے بے روزگاری بھی پھیلی ہے، اور اس کے علاوہ زعفران کی صنعت بالکل بند ہو گئی ہے۔ زعفران کھیتوں میں اگایا جاتا ہے، لیکن اس کی پروسیسنگ کے لیے کارخانے ہیں، ان کی پیکنگ کے لیے کارخانے ہیں، پھر وہاں سے دوسرے ملکوں کو جاتا ہے۔ اسی طرح سیمنٹ کے کارخانے بند ہو چکے ہیں۔ مجموعی طور پر اب تک جو کارخانے بند ہوئے ہیں ان کی تعداد کئی ہزار ہے، اور ایرانی ذرائع جو کہتے ہیں، جو ایران کے اپنے حکام، وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 10 لاکھ افراد اس وقت تک بے روزگار ہو چکے ہیں، لیکن اگلے 2-3 مہینوں میں 1,20,00,000 ملازمتیں اور چلی جائیں گی۔ مطلب یہ ہوا کہ اس جنگ کی ساری سزا یا زیادہ تر سزا جو ہے وہ ایران کے عوام کو مل رہی ہے، اور عوام کو ملے گی جو کہ بے گناہ ہیں، جن کا کوئی قصور نہیں، بلکہ وہ تو دنیا کے مظلوم ترین افراد میں شمار ہوتے ہیں کہ 50 سال سے ملا ٹولے کے خوفناک اور بہیمانہ مظالم کا شکار ہیں، جو 12 سال کے بچے کو پکڑ کر اسے بھی پھانسی پر لٹکا دیتے ہیں۔ باقاعدہ جج فیصلہ دیتا ہے کہ یہ جو مجرم ہے، یہ جو 12 سال کا بچہ ہے، 11 سال کا بچہ ہے، یہ مجرم ہے، اسے سزائے موت دی جاتی ہے، پھر اسے پھانسی پر چڑھا دیا جاتا ہے، اور پھانسی جیل کے اندر نہیں دی جاتی۔ آپ کو علم ہے کہ شہر کے کسی بھی بازار میں یہ مولوی لوگ کرین لے کر آ جاتے ہیں، کرین سے رسہ لٹکاتے ہیں اور اسے ملزم کو اس سے ٹانگ دیتے ہیں، اور پھر کرین بلند ہو جاتی ہے تو مجرم پھانسی پر چڑھ کر مر جاتا ہے۔ تو یہ مظلوم قوم کے ساتھ ایک اور بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، یعنی وہ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، اور اب جو اشیاء ضرورت وہاں دستیاب ہیں ان کی قیمتیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ وہ عوام کی بیشتر آبادی کے لیے ان کی رسائی مشکل بلکہ ناممکن ہوتی جا رہی ہے۔ یہ صورتحال ہے ایران کے اندر کی۔ اچھا، انٹرنیٹ بند ہے، وہ میں نے کل بتایا تھا اپنے پروگرام میں کہ انٹرنیٹ بند ہونے کی وجہ ایک تو وہ انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹ ہے کہ کسی بھی وقت ایران میں ملا مخالف مظاہرے پھر سے شروع ہو جائیں گے، اور اس مرتبہ عوام
کی تعداد بھی زیادہ ہو سکتی ہے اگر انٹرنیٹ کھلا رہا تو انٹرنیٹ کو بندش کو 61 دن ہو گئے. لیکن اب آسٹریلیا کی حکومت کا ایک بیان آیا اور وہ بھی بالکل اپنی جگہ صحیح ہے. اس نے کہا کہ انٹرنیٹ بند ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایرانی حکام کو خدشہ ہے کہ انٹرنیٹ کھلتے ہی وہاں جو پچھلے جلوسوں میں مظاہروں میں لوگوں کو قتل کیا گیا تھا ان کی ویڈیوز، ان کے بارے میں تاثرات، لوگوں نے بہت ساری ویڈیو بنا کر اپنے موبائلوں میں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں کہ کبھی نہ کبھی انٹرنیٹ کھلے گا تو ہم یہ ویڈیو اپلوڈ کریں گے اور اس طرح ساری دنیا تک یہ ویڈیوز پہنچ جائیں گی. تو آسٹریلوی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ان ویڈیوز کے ڈر سے بھی انٹرنیٹ کو بحال نہیں کیا جا رہا. اور کل بھی ایک 21 سالہ کھلاڑی کو پھانسی دے دی گئی جس کا نام تھا ساسان عزادار. تو یہ ساسان عزادار کا قصور تھا کہ اس نے پولیس کی ایک جیپ پر پتھراؤ کیا تھا جس سے جیپ کو نقصان پہنچا تھا. کسی آدمی کو زخم نہیں آئے لیکن جیپ کو نقصان پہنچا. تو جیپ کو نقصان پہنچانے کے جرم میں ساسان نامی اس 21 سالہ لڑکے کو کل پھانسی دے دی گئی. اور جنگ کے باوجود ایران میں لڑکوں کو، بچوں کو پھانسیاں دینے کا سلسلہ جاری ہے اور خاصی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں. تو یہ مختصر ایران کی صورتحال تھی. اور ایک خبر یہ ہے کہ امریکہ نے ایران کے تقریباً $500 ملین اس کے کرپٹو کرنسی کے $500 ملین کے اثاثے ضبط کر لیے ہیں اور دنیا بھر میں اس کے مزید بینک اکاؤنٹ بین کر دیے ہیں جس کی وجہ سے ایران کو مجموعی طور پر $1000 ملین کا نقصان ہوا ہے. اچھا، اسی دوران ایک خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان کا جہاز، سمندری جہاز جو آئل ٹینکر خیر پور نام کا، یہ کویت کے بندرگاہ پر تھا. وہاں سے اس نے 8 کروڑ لیٹر ڈیزل اس نے وہاں لوڈ کیا اور پھر واپس آ گیا. پاسداران نے بھی اسے نہیں روکا اور امریکہ نے تو خیر روکنا ہی نہیں تھا کیونکہ امریکہ تو ان جہازوں کو روک رہا ہے جو ایران کی بندرگاہوں پر آتے جاتے ہیں. تو امریکہ نے روکنا نہیں تھا لیکن ایران روک سکتا تھا، اس نے اس جہاز کو نہیں روکا. اب یہ کراچی کی طرف چل پڑا ہے. 1-2 دن میں کراچی یہ پہنچ جائے گا. یہ پاکستان کے لیے چلیے اچھی خبر ہے. اچھا، دوسرا ایشو جماعت اسلامی کا امیر کا بیان ہے کہ امریکہ کی دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی. یہ میں ان کا بیان اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ بیان صرف انہوں نے دیا ہے کل، لیکن پاکستان کی جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں وہ یہ بتاتی رہی ہیں کہ امریکہ پاکستان کا دشمن نمبر 1 ہے اور اس سے نجات حاصل کرنی چاہیے. لیکن ماضی میں کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں جس میں ان مذہبی جماعتوں نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا. مثال کے طور پر افغانستان کی جنگ، یہ امریکہ نے اور پاکستان کی جماعت اسلامی نے، پاکستان کی دوسری مذہبی جماعتوں نے، کچھ مذہبی جماعتوں نے اور دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر یہ جنگ لڑی تھی، یا امریکہ کی قیادت میں جنگ لڑی تھی یا امریکہ کی مدد سے جنگ لڑی تھی، جو بھی کہہ لیں. تو اس وقت امریکہ، پاکستان اور اسلامی تحریکیں ایک ہی ساتھ تھی، اتحادی تھی اور اس وقت امریکہ کے خلاف کوئی آدمی بات نہیں کرتا تھا. اچھا، آبجیکٹیولی ہم دیکھیں تو امریکہ اگر افغانستان میں مداخلت نہ کرتا اس وقت تو سوویت یونین آج بھی موجود ہوتا اور سوویت یونین کے خاتمے کی راہ اسی جنگ نے ہموار کی. اس میں پاکستان کا بھی کردار تھا اور اس جنگ میں سوویت یونین کی شکست کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے چند برسوں میں سوویت یونین ٹوٹ گیا. اور سوویت یونین کے ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں 6 مسلمان ریاستیں جو 1 صدی سے روس کے قبضے میں تھی، روس میں جو انقلاب آیا تھا 1915 کا، اس سے بھی پہلے کہ یہ علاقے روس کی غلامی میں تھے، روس کے قبضے میں تھے. تو یہ 6 ملک مسلمان ملک آزاد ہوئے. تو کس کی وجہ سے آزاد ہوئے؟ یہ امریکہ کی مدد کی وجہ سے آزاد ہوئے. اگر امریکہ افغان جنگ کو ایز اٹ از قبول کر لیتا تو نہ صرف یہ ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑی مصیبت میں ہوتا اب تک، یعنی سوویت یونین ہمارے بارڈر پر بیٹھا ہوتا، آئے روز وہ اس کے دہشت گرد پاکستان میں آتے اور پاکستان کا وجود خطرے میں ڈالتے، بلکہ کیا بعید تھا کہ اگر سوویت یونین افغانستان سے آگے بڑھ کر بلوچستان میں بھی داخل ہو جاتا. تو یہ امریکہ نے کیا جس کا فائدہ پاکستان کو ہوا. اور اس سے پہلے، یہ تو 90 کے آس پاس کی بات ہے نا، اس سے پہلے کیا ہوا 1971 میں، آپ کے علم میں ہے، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، ٹی وی پروگراموں میں، کسی متعلقہ ایشو پر پروگرام میں بھی سنا ہوگا کہ 1971 میں جب بنگلہ دیش بن گیا، مشرقی پاکستان پر انڈیا کی فوج قابض ہو گئی،
تو مغربی پاکستان شدید خطرے میں تھا۔ پاکستانی فوج کا سسٹم کولیپس ہو چکا تھا یحییٰ خان کی نااہلی کی وجہ سے، اور مورال ڈاؤن تھا، اور پیش گوئی یہ تھی کہ انڈیا چند روز میں لاہور، پنڈی، اسلام آباد یہ سارے علاقے اپنے قبضے میں لے لے گا، یعنی کہ مغربی پاکستان کا وجود بھی ایک یقینی خطرے میں تھا۔ لیکن امریکہ کے صدر نکسن نے اندرا گاندھی کو فون کیا اور جو کتابوں میں لکھا ہے کہ بڑی سخت دھمکی دی، بلکہ ایٹم بم گرانے کی دھمکی دی، جس کے بعد اندرا گاندھی نے اپنی فوجیوں کو ہالٹ کر دیا، اور پھر اس کے بعد جنگ بندی ہو گئی مغربی پاکستان کے محاذ پر بھی، اور بھٹو صاحب کی حکومت آ گئی۔ پھر بعد میں شملہ معاہدہ ہوا اور پاکستان اس بحران سے صحیح سلامت نکل آیا، کم سے کم جو باقی ماندہ پاکستان تھا اس کی بات میں کر رہا ہوں۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ امریکہ نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، مثلا سی پیک اسی کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ اگر سی پیک چل پڑتا تو پاکستان کا جو ڈنکا تھا وہ سینٹرل ایشیا سے لے کر بحیرہ عرب تک بچتا۔ اچھا، اب اس سے آگے بھی چلیے۔ آگے یہ ہے کہ سوویت بلاک ختم ہوا تو یورپ کا، مشرقی یورپ کا ایک ملک البانیہ، وہ بھی آزاد ہو گیا، یعنی وہاں کمیونسٹ حکومت ختم ہو گئی، اور سوویت یونین کا جو تسلط تھا اس پر انڈائریکٹ، وہ بھی آزاد ہو گیا۔ اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ بلکان میں سابق یوگوسلاویہ کی جو ریاستیں ٹوٹی اور بوسنیا کی جنگ شروع ہوئی، جو آپ کے علم میں ہوگا کہ کتنی دردناک تصویریں آتی تھی۔ بوسنیا کی آبادی، مسلمان آبادی اس وقت زیادہ سے زیادہ 12-15 لاکھ تھی، ان میں سے 1 لاکھ سے زیادہ شہری سربیا نے روس کی مدد سے شہید کر دیے، ان کے گاؤں اجاڑ دیے۔ یہ لگ رہا تھا کہ یہ بوسنیا کی ساری مسلمان آبادی، کتنی مسلمان آبادی تھی، 12-15 لاکھ کی آبادی ہوگی، یہ ساری کی ساری نیست و نابود ہو جائے گی، قصہ ماضی بن جائے گی۔ ایک ایک واقعے میں 15-15 ہزار افراد کو قتل کر کے بڑے بڑے گڑھوں میں دفن کیا گیا، یعنی وہی کام سربوں نے کیا تھا اس وقت جو بعد میں ایرانیوں نے کیا۔ ایران نے بھی 15-15 ہزار مسلمان مار کر ایک ایک گڑھے میں دفن کیے۔ تو بوسنیا میں پھر صدر کلنٹن نے ایکشن کیا اور سربیا پر ایک فیصلہ کن بمباری کی، جس کے بعد سربیا بھاگ گیا وہاں سے، بوسنیا آزاد ہو گیا۔ اور بوسنیا کی آزادی کے بعد مونٹی نیگرو نامی چھوٹا سا مسلمان ملک وہ بھی آزاد ہو گیا، اور صرف وہی نہیں بلکہ کوسوو بھی آزاد ہو گیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، تو یورپ میں 4 چھوٹے چھوٹے مسلمان ملک اس وقت موجود ہیں۔ تو یہ کس کی وجہ سے ہوئے؟ امریکہ کی وجہ سے۔ امریکہ نے مصر میں اسلامی جماعتوں کی حکومت ختم کر دی اور وہاں ہزاروں افراد کو زندہ جلوا دیا۔ امریکہ دشمن ہے، ٹھیک ہے، لیکن امریکہ ہر جگہ دشمن نہیں ہے۔ اور افغانستان سے جو تباہی ہماری طرف آ رہی ہے، پختونخوا میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، جو بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، ہم تو یہ بڑے آرام سے الزام لگا دیتے ہیں کہ بھارت اور امریکہ مل کر بلوچستان میں یہ دنگا کر رہے ہیں۔ تو بھائی، یہ بھارت امریکہ بعد میں آئے ہوں گے، یہ پہلے تو مشرف تھا ان چیزوں کا بانی۔ یہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، پختونخوا صوبے میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا 100% کریڈٹ مشرف اور اس کے ساتھی جنرلوں کو جاتا ہے۔ کوئی تیسرا آدمی باہر سے نہیں آیا تھا جس نے بلوچوں کو پاکستان کے خلاف بھڑکایا۔ مشرف نے بلوچوں کا قتل عام کیا، مشرف نے پشتونوں کا قتل عام کیا، نسل کشی کی پشتونوں کے مدرسوں پر بمباری کی، سینکڑوں بچے شہید کیے۔ اور پھر کیانی آیا، کیانی نے سوات میں قتل عام کیا۔ تو اس کی وجہ سے پختون اور بلوچ علاقوں میں علیحدگی اور نفرت اور تشدد کی تحریکیں اٹھی۔ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم کہہ دیں کہ نہیں جناب، یہ تو جنوبی افریقہ کی سازش ہے، یہ تو تنزانیہ کی سازش ہے، یہ تو برازیل اور ارجنٹائن والوں کی سازش ہے، یہ سری لنکا کی سازش ہے، یہ منگولیا کی سازش ہے۔ حقیقت میں یہ 100% سازش پختونخوا میں بھی اور بلوچستان میں بھی پرویز مشرف اور اس کے بعد آنے والے لوگوں نے کی۔ تو یہاں امریکہ کو آپ گالی دینا چاہیں تو دے، میں بھی 4 گالیاں اس میں اپنی ایڈ کر دوں گا۔ اچھا، اب اس نے عراق میں مسلمانوں کو مارا، امریکہ نے افغانستان میں مارا، مصر میں مارا، یہ ٹھیک بات ہے، وہاں پر ظلم کیا، لیکن پاکستان پر امریکہ نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ پاکستان پر جتنا ظلم کیا پاکستان کے جرنیلوں نے کیا، امریکہ کے آرڈر کے بغیر کیا، امریکہ کی مرضی کے بغیر کیا۔ ہاں، امریکہ کو چاہیے تھا کہ پاکستان میں کسی جرنیل کی حکومت ہو تو وہ جرنیل جو مرضی کرتا پھرے، امریکہ اس کو پوچھتا نہیں تھا۔ تو یہ قصہ ہے امریکہ کا۔ تو جماعت اسلامی کی بات اصولی طور پر درست ہے،
لیکن جو جرم جس نے کیا ہے اس مجرموں کی جو لسٹ ہے وہ ساری کی ساری پڑھنی چاہیے، صرف ایک نام لینا کافی نہیں ہے۔ آخر میں عمران خان کی صورتحال وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے۔ وہ سلمان صفدر ہے ان کے وکیل، انہوں نے بتایا کہ ایک آنکھ ان کی مکمل تقریباً ضائع ہو گئی، یعنی 15% بنائی باقی ہے تو وہ نظر نہیں آتا، اور ان کی آنکھوں سے پانی بہتا رہتا ہے، اور ان کو 22 گھنٹے قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے، اور 2 گھنٹے کے لیے جب باہر لایا جاتا ہے تو وہ جس کو بھی سلام کرتے ہیں کوئی ان کا جواب نہیں دیتا۔ اب اس پر تبصرہ میرا بڑا ضروری ہے، آپ کے سننے کے قابل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قید تنہائی پتہ نہیں کیا اس سے مراد لیتے ہیں کہ اسے وہاں جلسہ عام کرنے کی اجازت دی جائے۔ 7 کمرے اس کو دیے ہوئے ہیں، وہاں وہ چھلانگے لگائے، کلا بازیاں کھائے، ناچے، ڈانس کرے، جو مرضی کرے، اور اس کو ایک سیل دیا گیا۔ اگر سیل توڑ دیتے ہیں تو پھر یہ کہیں گے کہ جناب یہ 3rd کلاس مجرموں کے ساتھ اس کو رکھ دیا گیا ہے، تو وہاں کیسے کیا کوئی الگ محل بنایا جائے، وہاں پارٹی کا ایک سیکریٹریٹ بنایا جائے، لوگ وہاں آ کر ملیں، کیا کیا جائے؟ دوسری بات، سلام کا جواب نہیں دیتا تو یہ بھائی کرموں کا پھل ہے، اس پر ہم کیا کریں؟ ہاں، آنکھ کا جو مسئلہ ہے وہ افسوسناک ہے، کسی بھی شخص کا کوئی بھی عضو جسم کا آنکھ ہو یا بازو ہو فالج ہو جائے، آنکھ ضائع ہو جائے تو افسوسناک ہے، لیکن مجھے تھوڑا سا شک ہے کیونکہ یہ خطرے ناک جو ہے یہ مکرے ناک بھی تو ہے نا۔ آپ کو یاد ہوگا اس نے کہا تھا میری ٹانگ زخمی ہو گئی، میری ٹانگ ضائع ہو گئی، اور اتنا بڑا موٹا پلستر لے کر وہ کرسی پر بیٹھا رہتا تھا، کرسی پر چلتا تھا، کرسی پر بیٹھ کر ہی وہ عدالت جاتا تھا، کرسی پر بیٹھ کر ہی وہ پریس کانفرنس کرتا تھا، اور بڑی اس سے ہمدردی کی لہر تھی۔ الجزیرہ نے بھی رپورٹ دی کہ اتنا بڑا لیڈر اس کی ٹانگ ضائع ہو گئی فائرنگ سے، اور پھر جب اس کو گرفتار کیا گیا نیب کے چھاپے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے، تو اس وقت بھی ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اس کی ٹانگ پر پلستر چڑھا ہوا تھا، لیکن جب وہ رینجر کا کوئی اہلکار تھا یا شاید کسی اور ادارے کا اہلکار تھا تو اس نے اس کی گدی پر ایک تھپڑ رسید کیا تو یہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور پھر بھاگتا ہوا وہ سارا فاصلہ اس نے عدالت سے لے کر باہر دور کھڑی پولیس وین تک اس نے خود پیدل چلتے ہوئے طے کیا، اور اس کے بعد اس نے کبھی وہ پلستر نہیں پہنا، نہ ہی وہ کرسی پر بیٹھا، نہ ہی ٹانگ زخمی ہونے کا ڈرامہ کیا۔ تو یہ اتنا بڑا مکرے ناک ہے، اس کی پارٹی والوں کو، اس کے حامیوں کو ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ ان کا لیڈر کتنا بڑا چیٹر ہے، کتنا بڑا دھوکے باز ہے۔ تو اس کے مکرے ناک ہونے کی وجہ سے مجھے شک پڑتا ہے کہ یہ آنکھ کا بھی کوئی مکر ہے، آنکھ کا بھی کوئی ڈرامہ ہے۔ باقی آخری بات، جب اس کو گرفتار کیا جانے والا تھا تو اس نے کہا تھا میں جیل جا کر زیادہ خطرے ناک ہو جاؤں گا، اور مجھے تو یاد ہے کہ ٹی وی پر پروگراموں کی ایک مقابلہ آرائی شروع ہو گئی تھی جس میں بیٹھا ہوا ہر دانشور، ہر مبصر، ہر تجزیہ نگار، حالات کی نبضوں پر ہاتھ رکھنے والا، وہ ایک سے ایک بڑھ کر یہ بتا رہا تھا کہ عمران خان کی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ وہ جیل جا کر خطرے ناک ہو جائے گا، اور جیل میں ڈالنے کے بعد اس حکومت پر ایک ایک دن بھاری گزرے گا، حکومت چلانا مشکل ہو جائے گا، ملک چلنا مشکل ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور پھر پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا وہ اس پر اور بھی گریں لگاتا تھا۔ لیکن ناظرین، آپ انصاف سے بتائیں کہ یہ 3 سال ہو گئے جیل میں گئے ہوئے، تو کیا خطرے ناک 1% بھی خطرے ناک ثابت ہوا؟ پاکستان میں بہت سے مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، زر مبادلہ کے مسائل ہیں، اب یہ خلیجی جنگ کی وجہ سے اور بھی مسائل بڑھ گئے ہیں، لیکن پاکستان میں ایک بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو عمران خان کی قید میں ہونے کے باعث پیدا ہوا ہو۔ کسی سڑک پر نہ کوئی چڑیا نظر آتی، نہ کوئی چھچھندر نظر آتی ہے، تو یہ کیسا خطرے ناک ہے؟ یہ خطرے ناک نہیں ہے بھائی، یہ مکرے ناک ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔